नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूर हिदायत चैनल और मैं हूँ सैयद नियाज़ शाह शिराज़ी। नाज़रीन, इस वक्त जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये बड़ी मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा है। सूरा आले इमरान की आयत करीमा 103 है। इस आयत को आम तौर पर स्टेजों पर, जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में, महाफ़िल में, मजलिसों में पढ़ा जाता है और इस आयत से इस्तिदलाल करके ये बताया जाता है कि मुसलमानों को आपस में तफ़रीक़ा पैदा नहीं करना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा और इख्तिलाफ़ नहीं करना चाहिए। जब ये आपस में इख्तिलाफ़ करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो ज़ाहिर बात है इससे उम्मत मुस्लिमा का नुकसान होता है। और फिर कुछ मख़सूस किस्म के, मख़सूस ज़हन के लोग वो इसको इस मामले में भी इस्तेमाल करते हैं कि दूसरा जो चाहे उसके दिल में आए वो करता फिरे, वो बेशक कुरान करीम का इनकार करे, बेशक वो ख़त्म नबुव्वत का इनकार करे, बेशक वो सहाबाई किराम को गालियाँ देता फिरे, अज़वाज मुताहरात की तौहीन करे, वो आइम्माए दीन को गालियाँ देता फिरे, तो उसको आपने कुछ भी नहीं कहना, इसलिए कि कुरान ये कहता है वला तफ़र्रक़ू, कि आपस में तफ़रीक़ा पैदा मत करो। हालांकि हकीकत यह है कि इस आयत का ये माना और मफ़हूम नहीं है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, इस आयत के इन अल्फाज को तो छोड़ दिया जाता है, वला तफ़र्रक़ू की तशरीह की जाती है। हकीकत यह है कि सबसे पहले तो ये आया ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती के साथ थामे रहो, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़े रहो, वला तफ़र्रक़ू, और आपस में तफ़रीक़ा पैदा मत करो, आपस में लड़ाई झगड़े पैदा मत करो। तो इसकी तशरीह नहीं की जाती कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती के साथ पकड़ो। आखिर ये वातसिमू बिहब्लिल्लाह के अल्फाज जो कुरान करीम ने इरशाद फरमाए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील के ज़रिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर उतारे हैं। आखिर इनका भी तो कोई मकसद है, ये वैसे तो नहीं उतार दिए गए। और असल बात जो कुरान करीम समझाना चाहता है वो यही बात है, लेकिन इसको आम तौर पर स्टेजों पर बयान नहीं किया जाता, इसको छोड़ दिया जाता है और अगले जुमले उसकी तशरीह कर दी जाती है और कहा यह जाता है कि जो जिसके दिल में आए वो करता फिरे। आपका काम नहीं है, आप ना किसी को रोक सकते हैं, ना किसी को आप टोक सकते हैं, ना आप किसी को किसी तरह समझा सकते हैं। उसकी मर्ज़ी है, जो उसके दिल में आए। हालांकि ये माना और मफ़हूम बनता ही नहीं है। कुरान करीम के ये अल्फाज वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मज़बूती के साथ पकड़ो। सबसे पहली बात तो यही है कि अल्लाह की रस्सी है क्या, जिसको कुरान करीम अल्लाह की रस्सी करार देता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में उसकी तशरीह करके हमें ये बात बताई है कि किताबुल्लाह हुवा हब्लुल्लाह अल ममदूदु मिनस समाई इलल अर्श, अल्लाह की जो किताब है कुरान करीम असल में वही अल्लाह की रस्सी है, और वो रस्सी अल्लाह ने आसमान से ज़मीन तक उसको दराज कर दिया है। अब ज़मीन वालों का काम यह है कि इस रस्सी के साथ चिमट जाएं, इस रस्सी को पकड़ लें और इस रस्सी को पकड़कर वो अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं, आम तौर पर इसको छोड़ दिया जाता है और अगली बात ये की जाती है कि आपस में तफ़रीक़ा पैदा मत करो। तो तफ़रीक़ा तो वाक़ियतन बुरी चीज़ है, लेकिन अल्लाह की रस्सी को पकड़ना तो सबसे पहले है ना। अब एक शख्स कुरान करीम की आयात का इनकार करता है, एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का इनकार करता है, जिस पर तकरीबन 100 से ज़्यादा कुरान करीम की आयात गवाह हैं। इसी तरह एक शख्स सहाबाए किराम को गालियाँ देता है, जिसके लिए कुरान करीम की सैकड़ों आयात सहाबाए किराम की तारीफ़ और सहाबाए किराम की तौसीफ़ करती हैं। तो अब वो कहा जाता है कि इसको आपने कुछ नहीं कहना।
اس کے خلاف آپ نے نہیں بولنا، بس آپ کا کام یہ ہے کہ تفرقہ پیدا نہیں کرنا، لڑائی نہیں پیدا کرنی، جھگڑا نہیں پیدا کرنا، اختلاف پیدا نہیں کرنا۔ ہم بھی کہتے ہیں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا تو ضروری ہے نا۔ اب ایک شخص قرآن کا انکار کر دے تو ہم اس کو کیسے صحیح کہیں؟ ہم تو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ قرآن کریم کے خلاف چل رہا ہے، قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اس کے بارے میں تو یہ تو خود قرآن کریم نے جا بجا تشریح کی ہے۔ اسی سے جو اگلی آیت ہے، آیت کریمہ 104، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو بھلائی کا حکم کرے، جو برائی سے روکے اور نیکی کا حکم کرے، جو لوگوں کے اندر ہدایت اور نیکی کی تبلیغ کرے، انہیں دعوت دے۔ اب ظاہر بات ہے یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح بات بتائے اور سمجھائے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی کو صحیح بات سمجھائیں، جو جس کے دل میں آئے وہ کرتا پھرے، آپ تفریقہ پیدا کر رہے ہیں، آپ لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، تو یہ جہالت ہے۔ یہ قرآن کریم کا گویا خود انکار ہے۔ قرآن کریم جا بجا اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اسی سے ایک دو آیتیں چھوڑ کے آگے قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدی، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو یہ تو اس امت کا خاصہ ہے، نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، جو جس کے دل میں آئے وہ کرتا پھرے، آپ کسی پہ روک ٹوک نہیں کر سکتے، تو یہ تو گویا خود قرآن کا انکار ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، کہ جو شخص تم میں سے یہ دیکھے کہ کوئی شخص برائی کر رہا ہے تو اس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو کم از کم اس کو زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اسے دل میں برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے، اس سے نیچے درجہ ایمان کا نہیں ہے۔ تو یہ تو اس امت کی ذمہ داری ہے۔ میں ایک جگہ پر گیا تو ایک لیبارٹری میں گیا، یہاں بڑی مشہور لیبارٹری ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد میں۔ میں وہاں سے ٹیسٹ لینے کے لیے گیا تو وہاں ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، بڑی خوبصورت داڑھی، اور وہ بیٹھا ہوا ہے ریسیپشن پہ، اور اس سے میری بات ہوئی کہ میں نے کہا ٹیسٹ کی رپورٹ لینی ہے۔ اس نے کہا اچھا تھوڑی دیر میں آ جاتی ہے۔ میں وہاں بیٹھ گیا تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ میں نے کہا میں امام ہوں، خطیب ہوں، ایک مسجد میں ہوتا ہوں۔ جواب میں وہ مجھے کہتا ہے کہ اصل میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہتا ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مولوی ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ لڑاتے ہیں لوگوں کو، آپ کم از کم یہ کام نہ کریں کہ لوگوں کو لڑائیں نہ۔ اختلافی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس اور بہت سارے موضوعات ہیں، آپ اس پر بات کر لیا کریں، تو اختلافی بات آپ نہ کیا کریں، جس سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے تو نقصان ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا بات یہ ہے آپ یہاں لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں پھر رپورٹ دیتے ہیں، تو میری بھی آپ سے ایک درخواست ہے۔ کہنے لگا وہ کیا؟ میں نے کہا میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ٹیسٹ کرانے کے لیے آئے، آپ ہمیشہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو بتائیں، پازیٹیو نہ بتائیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا جب آپ پازیٹیو بتاتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور لوگ پریشانی کے عالم میں، آپ کسی کو بتاتے ہیں آپ کو ٹی بی ہو گئی، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو جب یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کینسر ہے تو وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ آپ ہر جو ٹیسٹ آپ کے پاس آئے آپ اس کی رپورٹ نیگیٹو دیا کریں، پازیٹیو نہ دیا کریں۔ وہ کہنے لگا اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کسی شخص کو اگر ٹی بی ہے یا کینسر ہے تو ہوگا کیا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیچارہ تو بے خبری میں مارا جائے گا۔
وہ تو مر جائے گا، اپنی جان سے جائے گا۔ میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں بھی آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، علماء کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اچھے کو اچھا کہیں، برے کو برا کہیں، اور وہ یہ بتائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اگر وہ صحیح اور غلط نہیں بتائیں گے، آپ اگر ہر رپورٹ نیگیٹو دیں گے، پازیٹیو نہیں دیں گے آنے کے باوجود، تو نتیجہ یہ ہوگا وہ شخص جان سے جائے گا۔ لیکن اگر ہم صحیح بات نہیں بتائیں گے تو وہ شخص ایمان سے جائے گا۔ تو آپ بھی مجبور ہیں کہ آپ صحیح بات بتائیں گے، چاہے وہ رپورٹ نیگیٹو آئے یا پازیٹیو آئے، تو ہم بھی مجبور ہیں کہ وہ شخص اگر غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے۔ اگر آپ ٹیسٹ کی رپورٹ صحیح نہیں دیتے تو جان جاتی ہے، ہم اگر صحیح مسئلہ نہیں بتاتے تو لوگوں کا ایمان جاتا ہے۔ اس لیے ہماری بھی یہ مجبوری ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ جب میں نے اس سے اس انداز سے بات کی تو وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا بات تو مجھے سمجھ آئی ہے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ مجبوری ہے۔ اب ایک شخص غلط کام کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ بتائیں کہ آپ یہ کام قرآن کے خلاف کر رہے ہو، آپ حدیث کے خلاف کر رہے ہو، آپ ختم نبوت کے خلاف کر رہے ہو، آپ صحابہ کے خلاف کر رہے ہو، اور یہ باتیں اس سے ایمان چلا جاتا ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ باتیں لوگوں کو بتائیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ پیدا مت کرو۔ سب سے پہلے اللہ کا دین ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے خلاف کام کر رہا ہے، اگر کوئی شخص قرآن کے خلاف کام کر رہا ہے، اگر کوئی شخص ختم نبوت اور ناموس رسالت کے خلاف کام کر رہا ہے، اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے ناموس کے خلاف، ازواج مطہرات کے خلاف بھونک رہا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم امت کو آگاہ کریں۔ یہ ہماری مجبوری ہے اور یہ اللہ کے دین کے لیے ضروری ہے، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔